बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है हिफाज़त ईमान और मैं हूँ औरंगज़ेब फराजी। नाजरीन, मैं हर दफ़ा ये कोशिश करता हूँ किसी न किसी दोस्त, किसी न किसी साथी को बुला के ईमान पर गुफ्तगू की जाए, चूँकि हम ज़िंदगी के उस दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पे इंसान हर चीज़ की हिफाजत तो कर रहा है लेकिन ईमान से गाफिल है। तो आज मैंने जिन दोस्त को दावत दी है, अब्दुल हमीद साहब को, वो वैसे भी दीन पे काफ़ी नज़र रखते हैं, तो मैं चाह रहा था कि इनसे पूछा जाए कि ये अपने ईमान की हिफाजत कैसे करते हैं। गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जैसे मैंने आपको प्रोग्राम भी दिखाए थे, तो इसका नाम भी हिफाजत ईमान है। इंसान जिस्मानी तौर पे तो तकड़ा होता जा रहा है, माली तौर पे भी तकड़ा हो रहा है, घर भी बड़े बड़े बना रहा है। कल किसी बंदे ने कहा कि हमारे विलेंशिया में बड़े बड़े अच्छे घर बने, तो मुझे कोई बंदा कहने लगा, देखो इसने कितना खूबसूरत घर बनाया है, काश जन्नत में भी ऐसा घर बना ले। तो हिफाजत ईमान पे पहले तो आप इस बात पर रोशनी डालें, ईमान चीज़ क्या है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, तो माशाल्लाह आपने हिफाज़त ईमान के मतलब न्यू जनरेशन के लिए जो हालात हैं, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, बड़े बुरे हालात हैं, आपको भी पता है। तो ये आपने अच्छा सिलसिला शुरू किया है कि जो न्यू जनरेशन है खामिद कम, आप उनको बुलाते हैं। तो अगर आपकी ये कोशिश काफ़ी से एक बंदे की भी ईमान सलामत चला जाए तो अल्लाह पाक उसका आपको बहुत बड़ा अजर देंगे। तो हकीकत ये है कि हमें ईमान जो मिला है, विरसे में मिला है, तो इसकी कदर हमें नहीं है। कदर ही नहीं है। सही बात। और उसकी वजह मेन ये है कि हमें ईमान की कदर हो, ईमान का पता हो कि ईमान होता क्या है, तो फिर आगे हम चलेंगे। तो हिफाज़त ईमान, हमने जो असल ईमान है उसकी हिफाजत पर कैसे करनी है। तो असल में जो मैंने सूरत सना की आयत का कुछ हिस्सा पढ़ा है, तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालों, ईमान लेकर आओ। ईमान वालों को कह रहे हैं अल्लाह पाक, ईमान लेकर आओ। ठीक तो है। उसमें गौर व फिक्र करने की कुछ ऐसी बात है कि ईमान वो कौन सा ईमान के जो हम वक्त जिसकी हर वक्त हमें ज़रूरत रहती है, ठीक है, वो ईमान कैसा है, वो हमारे अंदर कैसे आएगा। तो वो ईमान पहचान से आता है, इल्म से आता है। इसकी हमें ज़रूरत है सोचने की, समझने की कि हमने ईमान किस चीज़ को समझ रखा है। तो जब हमें पता चल जाएगा कि हमारा ईमान असल में ये है, तो उसकी फिर हम हिफाजत अच्छी तरीके से कर सकेंगे। ठीक बात। इल्म से, जिसका आम हम रोज़मर्रा के किताबें पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, इल्म से हमें ईमान मिल जाए, या अमल से ईमान मिल जाए, तो हम इल्म से जो ईमान है वो नहीं मिलता। इल्म का तो पहचान है, शनाख्त है, इल्म जानने का नाम है। पहचान से, जानने से तो इल्म नहीं मिलता, ईमान मानने से मिलता है। मानने से मिलता है और तकवे से, तकवा मानने से मिलता है। तो मानने से मुराद ये है कि हम अल्लाह पाक को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। तो जैसे कि पूरा वाक़या है कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना, तो यहूदो नसारा जो पहले थे, यहूदू थे, उनके किताबों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। ठीक है। और वो अपने बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जमाल था, जो उनकी अफ़ाल थे इधर दुनिया में आने के, सारा कुछ बयान करते थे, उनको याद कराते थे। ठीक बात। कि ऐसे नबी आएंगे, उनके ये असूल होंगे, ये तरीका होगा, हमने मान लाना है। तो लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ दुनिया पे लाए, तो जानने के बावजूद कुरान पाक में इतना ज़िक्र है कि वो इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे जैसे वालिदैन अपने बच्चों को पहचानते हैं।
ٹھیک بات. یعنی پہچان میں غلطی تو ہو سکتی ہے نا، علم میں غلطی ہو سکتی ہے کہ غلطی علم بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو جاتا ہے، لیکن بچوں کو پہچاننے میں تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. نہیں ہوتی. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ اتنا جانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے. ایمان نہیں لائے. تو ابو جہل جو ہے وہ بھی ایک امام ہے. وہ کن کے امام ہیں؟ جاہلوں کے امام ہیں. تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، وہ علم رکھتے تھے کہ اللہ پاک یہ نبی ہیں. ان کا یہ قول ہے، کسی مفسر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بتاتے ہیں کہ مجھے علم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن پھر بھی میں ان پہ ایمان نہیں لے آؤں گا. یعنی پہچان سے ایمان نہیں آتا، اور عمل سے، عمل کا تو بعد کا درجہ ہے. ایمان ہوگا تو عمل ہوگا نا. جیسے کافی جگہ پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَآمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یعنی ایمان اور ہے، ایمان آئے گا تو پھر ایمان پہلے کی شرط ہے، پھر اس کے عمل اچھے کریں گے تو وہ ایمان کی شرط ہے. تو ایمان جو جس کا ایمان، جس کی بات ہم کر رہے ہیں، وہ کون ہے جس سے ہمیں ماننے سے ایمان آتا ہے؟ وہ ایمان کیا ہے؟ وہ ہے اعتماد. اتنا اعتماد کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. کسی بندے پہ اعتماد کی آپ سوچ لیں، کسی پہ ایمان ہمارا ہے کہ یہ سچا ہے، اس پہ اعتماد ہم کرتے ہیں. پوری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، سورج ادھر سے ادھر نکل جائے، تو لیکن اس کا اعتماد اتنا اس پہ ہو کہ وہ متزلزل نہ ہو سکے. تو یہ ایمان ہمیں کہاں سے ملتا ہے کہ نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. تو ہم نے خبر دینے والا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا میں نہیں ہے خبر دینے والا. ٹھیک ہے. تو جب جو خبر کوئی دے رہا ہوتا ہے تو اس پہ پہلے تو اعتماد، یہ سچی خبر دے رہا ہے، ہمیں جو علم دے رہا ہے، جو جس کی خبر دے رہا ہے وہ سچی، پھر جو خبر آ رہی ہے اس پہ پھر یقین. اصل میں ایمان تو یہ ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، تو ہم نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے. ہم نے اللہ تو دیکھا تو نہیں، ٹھیک، ہم نے پہچانا تو نہیں، ٹھیک، ہم نے کوئی دلیل سے تو نہیں دیکھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا یہ قرآن ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ ہے، ہم نے مان لیا کہ یہ پہلے بیت المقدس ہے، ابھی بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ. ٹھیک ہے. ہمیں اعتماد اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے کہ جو کچھ ہمیں بتائیں گے، جو کچھ انہوں نے قرآن و سنت میں بتایا ہے وہ سچا ہے. ہمیں اپنی عقل سے، اصلی انسان کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے، جب دنیا میں یہ آیا ہے تو اس کو اسباب پہ، اپنی عقل پہ ناز ہے. عقل پہ ناز. یہ جتنے بھی اسباب ہیں، اللہ پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ رازق ہیں اللہ پاک. تو ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، اللہ پاک کی صفت ہے رزق دینے والے، وہ رزق دیتا ہے. تو ہمیں اگر ایمان ہمارا سلامت ہے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک رازق ہے، تو ہمیں رزق اللہ پاک نے دینا ہے. اچھا، اب یہ بڑا خوبصورت آپ نے یہ سارا سلسلہ بیان کیا. ایکچوئل وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے، جو رسول پاک کہہ رہے ہیں، وہ ہے ایمان لانا. ایمان کی حفاظت کرنا ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ ہم ایمان لے آئے باحکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی طرف میں جا رہا ہوں. لے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے، سب کچھ لے آئے. اب ہم اس دنیا میں آ گئے. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، میرے پاس جتنے مولانا حضرات آتے ہیں یہی باتیں کرتے ہیں. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ 17.5 لاکھ پاکستان میں مساجد ہیں، آپ جمعے والے دن تقریر کرتے ہیں، آپ ایمان پر گفتگو کرتے ہیں. نہ تو پاکستان میں سے جھوٹ ختم ہوتا ہے، نہ پاکستان میں سے بددیانتی ختم ہوتی ہے، نہ ملاوٹ ختم ہوتی ہے. میں ان کو کہتا ہوں آپ کے سمجھانے میں کمزوری ہے یا ہمارے سمجھنے میں کمزوری ہے. ہم ابھی تک اپنے ایمان کو، اب دیکھیں ایمان تو لیا ہے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، ساری ہر بات پہ یقین کر لیا، آپ نے کہا اعتماد کر لیا. اب ہم نے ایک دکان کھول لی، اب ہم نے ایک سودا بیچنا شروع کر دیا. اب ہم نے ایمان کے دعوے سے یہ کہہ دیا کہ مثال کے طور پہ آپ کے الیکٹرک کا سارا سسٹم ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کاپر ہے، ٹھیک ہے جی. تو اگر وہ 100% کاپر نہیں ہے، ایمان جو ہے نا، ایمان سمجھو ایک انسان کے جسم میں ایک جگہ ہے، جیسے دل ہے، دماغ ہے، جیسے گردے ہیں.
اب اس کی حفاظت، اس کو دیمک لگ رہی ہے، وہ میلا ہو رہا ہے، اس کو زنگال لگ رہا ہے۔ اب یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے اور کرنی ہے آپ نے۔ میں جو پوچھنا چاہتا ہوں، میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو ایمان آپ لے آئے اس کی حفاظت کریں گے تو روز محشر وہ کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ جی وہ اسی طرح سلسلہ ہے کہ جب ہمارا اعتماد اٹھتا ہے نا، کہ ہم اعتماد نہیں کرتے کہ اللہ پاک رازق ہے، ہم نے یقین نہیں کیا تو پھر دوسری طرف ہم یہ جاتے جو آپ ہیں نا، صحیح ہے ہم دوسری طرف جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اتنا اعتماد ہو کہ دنیا کی ادھر ہو جائے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ رزق آپ کا جو مقدر میں نصیب میں لکھ دیا وہ ملنا ہے، ہم پھر 2 نمبری کیوں کریں گے؟ یہ فقدان جو ہے وہ اعتماد کا ہی ہے۔ اعتماد کا جو تعلق سے بنتا ہے، اعتماد، آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی سامان لینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار ان سا میرا بڑا اعتماد ہے، پرانا جاننے والا ہے، ہمارا تعلق ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اعتماد سے جاتے ہیں نا، تو یہ میرے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا، مجھے اچھی چیز دے گا، مجھے اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو جو نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وہ جو ہمیں بتاتے گئے، قرآن و سنت کا جو بھی طریقہ ہمیں بتایا، تو ہمیں یقین کر لیا کہ یہ ایک فطرتی دین ہے۔ اگر ہم اس سے علیحدہ ہوں گے تو کامیاب نہیں ہے، اس پہ چلیں گے تو کامیابی ہے۔ ہمیں جب یقین ہو جائے گا، اللہ کی ذات پہ یقین ہو گیا کہ جو ہمارا رب ہے ہم سے محبت کرتا ہے، جو بھی قوانین آئین ایک دیا ہے انہوں نے، اس پر اگر ہم چلیں گے تو ہم یقیناً کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے ان چیزوں پہ جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے تو وہی تو فقدان ہے۔ جب ہم قریب، جیسے اعتماد ہوتا ہے انسان قریب ہوتا ہے، انسان میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام کی اصل بنیاد اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ایمان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، محبت کا نام ایمان ہے۔ بالکل جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں، اگر اس میں محبت نہیں، آپ کہتے ہیں آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ 2 نمبری بھی کر رہے ہیں، وہ ہمیں فائدہ کیوں نہیں دے رہی؟ اصل میں گیلانی صاحب، اصل میں میری جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو وہ 99% جھوٹ بولتا ہے۔ جی، بےجمانی کو کوئی بندہ چھوڑتا نہیں، چاہے وہ سبزی والا ہے، چاہے وہ فروٹ والا ہے، چاہے کوئی ہے، چاہے دوسرا ہے۔ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ جو مولانا حضرات کرتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے مسلمان ہونے کی ایک دلیل ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ مسلمان تو یہاں 22 کروڑ رہتے ہیں، یہاں کوئی رشوت نہیں چھوڑتا، یہاں کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتا، یہاں کسی پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا، یہاں کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ اصل میں آپ سے یہ بات خریدنا چاہتا ہوں کہ یہ تو آپ ایمان لے آئے، یہ تو آپ نے کہہ دیا رازق رب ہے، ٹھیک ہے جی، تو رب نے یہ بھی تو کہا ہے نا جی، میرے نام پہ اگر 1 دو گے تو میں 10 دوں گا۔ کسی پاکستانی، کسی مسلمان کو پتہ ہے کہ 1 کے بدلے 10 ملیں گے، اور کسی مسلمان کو، پاکستانی کو یہ پتہ ہے کہ میں دیانتداری سے زندگی گزاروں گا، اور میرا ایمان یہ ہے، میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ انسان کے پیٹ کے اندر ایک جگہ محفوظ ہے جہاں پہ حرام حلال کو علیحدہ کیا جاتا ہے، جیسے نیکی بدی کو یہ علیحدہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ہے کہ جب انسان کی فطرت میں یہ 2 چیزیں رکھی گئی ہیں، تقوی بھی رکھا گیا ہے، فجور بھی رکھا گیا ہے، یہ ایک فطرتی اس میں رکھا گیا ہے نا۔ فرشتے میں نوری ہے، اس میں تو یہ چیز حوث کی رکھی نہیں گئی۔ شیطانی شاری ہے، اس میں خیر بھی رکھی گئی ہے، بدی بھی رکھی گئی ہے۔ اور اللہ پاک کی ذات ہے، سورۃ شمس میں 10 قسمیں اٹھاتے ہیں، نیچے اوپر ایک قسم نہیں اٹھاتے۔ اللہ پاک کوئی بھی چیز بیان کرنا چاہیں تو اللہ پاک کی ذات صفات کا بالغ ہے، اس کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ لیکن 1 قسم نہیں، 2 قسم نہیں، 3، 10 قسمیں اٹھانے کے بعد ایک بات کرتے ہیں، وہ کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ ابھی اس مرحلے پہ آئے ہیں کہ جب ہم اللہ پہ یقین توکل کریں گے تو نفس پر پاک اس طریقے سے ہوگا کہ ہم ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دیں گے۔ جب ہم کہیں گے کہ ہم عقل کے ساتھ کمائیں، عقل کے ساتھ چلیں، تو پھر تو نہیں بات بنے گی۔ جب تک اللہ پہ پختہ یقین نہیں ہو جائے گا کہ ہر چیز کا میری جو عزت ہے، ذلت کا ہے، اس کا مالک میرا رب ہے۔ جیسے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، مجھے نیکی کرنے کی توفیق اور مجھے برائی سے بچنے کی طاقت میرے مولا کے پاس ہے۔ ہم جب رجوع اللہ رکھیں گے نا، اللہ پاک کے ساتھ ایک نسبت قائم کریں گے، ایک تعلق قائم کریں گے، ایک محبت والا تعلق جو ہوگی، تو اس سے انسان پا سکتا ہے۔ یہ اس کے اندر جو شر ہے، جو نفس ہے، شیطان نے مار کدھر سے کھائی ہے؟
شیطان نے بھی وہ عبادت گزار تھا، مقربین میں تھا، استاد تھا فرشتوں کا، لیکن اس نے بھی اپنے نفس سے مار کھائی، اپنے تکبر سے مار کھائی. وہ اس کا جو عقل کی لینک اللہ پاک سے جڑی تھی وہ ٹوٹی اور اپنے ساتھ جڑی، اپنے تکبر کے ساتھ اس کی جڑ گئی. وہ عبادت بھی کرتا رہا اپنے لیے کہ اپنے مقامات درجات کی خاطر. وہ اگر انسان اپنے خاطر سب کچھ کرے گا تو پھر ایک سارے میں ہی ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے. جیسے ایک شعر ہے، ایک بزرگ نے فرمایا کہ زہد و تقویٰ سے کچھ نہ ملا. جیسے آپ فرما رہے تھے کہ نمازیں بھی پڑھتے، مسجد بھی جاتے، پھر بھی 2 نمبری ہے، مسلمانوں میں تبدیلی نہیں ہے، اپنا مسلمان اپنا وقار کھو بیٹھا ہے، اپنی شناخت کھو بیٹھا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، اللہ پاک سے سیدھا راستہ بھی مانگ رہے ہیں، پھر بھی الٹے راستے پہ چل رہے ہیں. وہ کیوں وجہ ہے کہ وہ شیطانی راستے ہے کہ جو ہم عبادت بھی کرتے ہیں نا کہ زہد و تقویٰ سے کچھ نہ ملا نخوت کے سوا، یہ سب شغل، وہ اس کو عبادت لکھتا ہی نہیں ہے، یہ سب شغل بیکار ہیں تیری محبت کے سوا. ہاں صحیح بات. جب تک اللہ پاک کے ساتھ تعلق ہمارا قائم نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک تو ہمارے شیطان کے سامنے اس کے جتنا علم ہے، جس نے عبادت کی ہے، جس نے اس کو طاقت اللہ پاک نے دی، اس کے مقابلے تو انسان کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ سب کچھ ہے اللہ کی طاقت کے ساتھ ہے. اصل میں یہ تو جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ آپ ساری زندگی کرتے رہے، سارے جتنے علماء حضرات ہیں یہی باتیں کرتے ہیں، اور یہ بڑی پکی باتیں ہیں اور یہ بڑی سچی کھری باتیں ہیں. ہمارے پاس چونکہ ٹائم کم ہے، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، آپ نے بہت اچھی باتیں کی. دوبارہ پروگرام کریں گے تو ذرا اس سے تفصیل سے کر لیں گے. ناظرین، اصل میں یہ عبدالحمید صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں یہ اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو یہ گفتگو ہے کہ ایمان کو آپ دین کے زمرے میں آ کے پکا اور مضبوط کر سکتے ہیں. اصل میں میری پرابلم یہ ہے کہ جیسے حمید صاحب کہہ رہے ہیں، جیسے ہمارے مساجد کے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، اور جیسے مختلف لوگ کہہ رہے ہیں، وہ سارا کمزور سسٹم ہے. ہمارا معاشرہ جھوٹا، بے ایمان، دھوکے باز ہے، اور یہ سارا ایمان کو کمزور کرنے والی باتیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.